बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। एक बार फिर मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि अगर वो एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो वो किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी झुका सकते हैं, उसे नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारत में बीजेपी के दो नाम नहाद लीडर्स ने, दो तर्जुमानों ने गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी के बाद एक रिएक्शन नजर आया। यह रिएक्शन नजर आया हमें गल्फ से, अरब दुनिया से, यह रिएक्शन दीगर मुस्लिम ममालिक से नजर आया, ओआईसी से नजर आया, पाकिस्तान से बहुत भरपूर अंदाज में नजर आया। इंडिया में बसने वाले मुसलमानों ने बहुत भरपूर अंदाज में इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर को घुटने टेकना पड़े, क्योंकि मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि हम इसे यहीं तक महदूद नहीं रखेंगे, हम इस पर आगे जाकर मुआशी बॉयकॉट तक जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और उसके भक्तों को घुटने टेकना पड़े। पूरा माजरा क्या है मैं आपको बता देता हूं। नुपुर शर्मा ये एक औरत है, भारत में भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान। इसने और नवीन कुमार जिंदल, ये भी बीजेपी का एक तर्जुमान है, इन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलमात कहे और नुपुर शर्मा ने टीवी पर बात की, नवीन कुमार जिंदल ने सोशल मीडिया पर। इसके बाद भरपूर रद्द-ए-अमल आया। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने यह कहा कि जो बयान दिया गया है वो काबिल मुज़म्मत है, सरासर गलत है और यह बयान नाकाबिल कबूल है। इससे आगे बढ़कर जो भारत में बीजेपी है उनसे इस पर एक्शन का मुतालबा किया गया शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस साहब की जानिब से। इसके बाद पाकिस्तान की अगर बात करें तो दफ्तर खारजा ने बहुत भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है। इमरान खान साहब ने इस पर कहा, स्ट्रांगली कंडेम द हेटफुल अटैक by a BJP spokesperson on our beloved holy prophet, peace be upon him. Modi government has been deliberately following a policy of provocation and hatred towards Muslims in India. इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जानबूझकर करते हैं और ये जो है काबिल मुज़म्मत है, काबिल नफरत है और ये मुसलमानों को इश्तियाद दिलाने के लिए किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आई कंडेम इन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स हर्टफुल कमेंट्स ऑफ इंडियाज बीजेपी लीडर अबाउट आवर बिलवेड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हैव सेड इट रिपीटेडली, and India under Modi is trampling religious freedom and persecuting Muslims। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भारत में, बीजेपी के भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में, जहां वो हिंदुत्व का नजरिया लेकर चल रहे हैं, वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मजहबी आजादियों को सल्ब किया जा रहा है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। इस सिलसिले में आपको बताऊं, जो रद्द-ए-अमल आया ओमान की जानिब से, वहां के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने ये कहा कि बॉयकॉट करो, भारतीयों की प्रोडक्ट्स का, इंडिया की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, इनका मुआशी बॉयकॉट करो और इससे इनको बताओ कि इन्होंने हमारे जज्बात को मजरूह किया है, ये हमें करना पड़ेगा। कतर की वजारत खारिजा ने इस सिलसिले में किया ये कि भारत के सफीर को बुलाया और बुलाकर उनको एहतजाजी मुरासला थमाया और उनसे ये कहा कि शदीद मायूसी हुई है, शदीद काबिल मुज़म्मत हैं ये बयानात। स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर, माजिद अल अंसारी, इन्होंने कहा है कि कतर ये मुतालबा करता है कि पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए, सामने आकर माफी मांगी जाए भारत की हुकूमत की जानिब से। ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं हुक्मरान जमात के लोगों की तरफ से। कुवैत ने भी भारत के सफीर को बुलाया और सफीर को बुला के एहतजाजी मुरासला थमाया और कहा कि ये सरासर ज्यादती की गई है। ओआईसी ने सिलसिले में अपनी अरबिक वेबसाइट पर एक बयान जारी किया है और इसे काबिल मुज़म्मत करार दिया गया है। ओआईसी की जानिब से सऊदी अरब ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। यह है पाकिस्तान का मुसलमानों का रद्द-ए-अमल। और अगर एक हो मुस्लिम,
حرم کی پاسبانی کے لیے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہمیں ایک بار پھر نظر آئی ہے. اس کے بعد مجبور ہوں میں ہمارے ہاں جو صحافتی جسم فروش ہیں ان کی بات کرنے پر. ہوا یہ ہے کہ یہ جو 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی والا معاملہ ہے، اس معاملے پر ہماری میڈیا کی خاموشی کو دیکھیے. اس کے علاوہ ابھی ایک واقعہ ہوا چلتی ٹرین میں، مظفر گڑھ سے کراچی جانے والی خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، اسے دیکھیے. یا یہ جہلم میں جو واقعہ ہوا ہے، سر شرم سے جھکا دینے والا واقعہ، اس واقعے کو دیکھیے تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی. آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی. سلیمان شہباز شریف نے، وزیر اعظم کے بیٹے نے، جو پاکستان نہیں آ سکتا، عدالت نے کہا اشتہاری ہے، مفرور ہے، پاکستان نہیں آ رہا، وہ جا کے بیٹھ جائے گا، آپ کو ترکی میں نظر آ جائے گا، وہ آپ کو سعودی عرب میں نظر آ جائے گا، خاندان کے ساتھ وہاں چلا جائے گا. اس نے ٹویٹر پہ آ کے بشرا بی بی کے بارے میں ان کی تصویر لگا کے 5 کیرٹ کی انگوٹھی اور فراگوگیز کے ساتھ عمران خان کو بیٹھا ہوا دکھایا اور اپنی حرکتیں جو اسے کرنی تھی کر لی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا وہ جو عورت کارڈ بریگیڈ ہے اور جو ہمارے صحافی ہیں جو عورتوں کی عزت کا معاملہ لے کر سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، سب کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بولتے کہ ایک خاتون ہے جو سیاست میں نہیں ہے، عملی سیاست میں نہیں ہے، اسے کوئی مفرور مجرم بھگوڑا وزیر اعظم کا بیٹا اسے کہے کہ یہ پنکی پیرنی ہے، اس کے بارے میں نازیبہ باتیں کرے اور یہ تمام کے تمام چپ رہیں. یہ تمام ایک مریم نواز پر عمران خان بات کرے کہ مریم دیکھو ایسے بات مت کرو، تو ان تمام لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان تمام لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. اور ہمارا میڈیا جب سانحہ گجرپورہ ہوا تھا، ووٹر میں زیادتی کیس ہوا تھا، تو ہمارے ہاں یہ مہینے سے زیادہ چلا تھا، مہینے سے زیادہ چلا تھا. پورا میڈیا اس کو کور کرتا رہا تھا. ہر شخص عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، عمران خان کی حکومت کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اب چلتی ٹرین میں زیادتی کا واقعہ ہوا ہے، اب کوئی نہیں بولے گا، اب میڈیا کور نہیں کرے گا اس طرح سے، کیونکہ میڈیا کے منہ میں جو بار بار کہتا ہوں ہڈی ہے، اب میڈیا کور نہیں کرے گا. یہ جو جہلم میں واقعہ ہوا ہے، حاملہ خاتون کو پڑوسیوں نے 5 بندوں نے گھر میں گھس کر گھنٹوں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. نہ یہ صحافی، نہ خونی لبرل، نہ میڈیا، یہ تمام کے تمام چپ ہے، کیونکہ ان کو ان کی خوراک مل رہی ہے. آپ دیکھیے ہمارے صحافی، خاص طور پر جیو کے صحافی، ملک ریاض نے خود کہہ دیا میری آڈیو نہیں ہے، لیکن یہ تمام کے تمام لوگ بشرا بی بی کے بارے میں، فرح خان کے بارے میں، خاص طور پر عمران خان کے بارے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. جس کا بیان ہے وہ کہہ چکا. یہ ہمیں صحافت سکھاتے، صحافتی اصولوں کی بات کرتے. اب ان میں سے کوئی بھی آپ کو صحافتی اصول سکھاتا ہوا نہیں ملے گا. یہ تمام کے تمام موجود ہیں. عام حالات میں یہ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی، چونکہ خبر غلط نکلی ہے، ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم. یہاں ان میں سے کسی میں اتنی اخلاقی جرات نظر نہیں آئے گی، کیونکہ سامنے عمران خان ہے اور عمران خان کا بکس ان کو ان کے ادارے سے فرائض میں ملا ہوا ہے کہ اس بکس کو جا کے سوشل میڈیا پر ظاہر کرو، اپنی رفع حاجت جاؤ جا کے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کرو. تمہیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور مالکوں سے ملے گی شاباشی. تمہیں ہم سے شاباشی ملے گی، ہمیں ہمارے مالکوں سے لندن سے شاباشی ملے گی. یہ کام تمہیں کرنا ہے. اور یہ لوگ ایک اشارہ ہوتی سب کے سب دوڑ پڑتے، سب کے کھل جاتے پٹے اور سب آ جاتے ہیں سامنے. یہ آپ کو کبھی بھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جب مسلم لیگ نون کے لوگ بات کریں گے، جب مسلم لیگ نون کے لوگ غلط بات کریں گے، تو یہ سب خاموش ہوں گے. ایسا لگے گا کہ یہ سب کے سب آف ڈیوٹی ہیں، یہ سب آف ڈیوٹی ہیں. وہ جو منا بھائی MBBS میں ہوا تھا نا، کہا گیا تھا ڈاکٹر سے ڈاکٹر جان بچا لے، تو ڈاکٹر نے کہا تھا آئی ایم آف ڈیوٹی ناؤ. تو بے حسی کا مظاہرہ. یہ حساس ہو جاتے ہیں مریم کے معاملے پر، مسلم لیگ نون کے معاملے پر، اور بے حس ہو جاتے ہیں جب مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی بات کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام لوگ آپ کو بے حس نظر آئیں گے. اس کے بعد میں نے اس ویڈیو میں لکھا ہے اللہ گنجے کو ناخن نہ دے. گو کہ میرے اپنے بال بھی کچھ بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے اس لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کا جو پیغام دیا ہے اور جو تیاری وہ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے. شہباز شریف صاحب کے
کچھ پلانز سامنے آ رہے ہیں. ایک تو پلان یہ ہے کہ کووڈ میں جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوا تھا اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے. اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے ہفتے میں 3 سے 4 دن کا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مزدور، ایک دہاڑی دار، روزانہ کمانے روزانہ کھانے والا جو ہے وہ ایک بار پھر مصیبت میں آ جائے گا. اس کے بعد کاروبار تباہ ہوگا. دکاندار دہائیاں دیں گے اور وہ لوگ جو گھر بیٹھ کر کاروبار کریں گے، کام کریں گے، ورک فرام ہوم پہ جائیں گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو کسی حد تک خوش نظر آئیں گے. کمپنیز پھر لے آف کریں گی، لوگوں کا روزگار جائے گا. ایک پلان ان کا یہ ہے. دوسرا پلان ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اب دوبارہ مارکیٹس کو مجبور کریں کہ وہ صبح 8 بجے مارکیٹ کھولیں اور رات 8 بجے مارکیٹ بند کر دیں. جو بہت بری بات نہیں ہے، لیکن جو ہمارا مزاج ہے اس مزاج میں 8 بجے مارکیٹ کھلنے پر مارکیٹ جانا اور رات 8 بجے مارکیٹ بند ہو جانا، اس کو فالو کرنا، یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. اور ہمارے بڑے شہروں کا ٹریفک کا جو حال ہے وہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ لوگ رات 8 بجے تک شاپنگ کر لیں. جو اشیاء ضروریہ خریدنی ہیں یا جو دیگر شاپنگ کرنی ہے وہ رات 8 بجے تک ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے ملک میں. ایک بار پھر پہلے بھی مسلم لیگ یہ کام کر چکی ہے، ایک بار پھر یہ لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ رات 8 بجے تک مارکیٹس بند کر دی جائیں. تاجر جو ہیں وہ ویسے ہی پریشان ہو گئے ان لوگوں کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. تاجر اس وقت کہہ رہا ہے عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے تو دکاندار کے پاس لوگ خریدنے مال آ ہی نہیں رہے. اور اب یہ لوگ اس میں باقاعدہ طور پر آورز لگا کر مجبور کر رہے ہیں کہ دکانیں ایک مخصوص اوقات میں کھولی جائیں. یہ بھی نہیں چلے گا. ان کا ایک پلان اس سلسلے میں اور ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ گھریلو صارفین جہاں سے گالیاں پڑ رہی ہیں ان کو بجلی دے دی جائے. اور سندوں کی بجلی کاٹنا شروع کر دی. انہوں نے سندوں کی بجلی پر انہوں نے کٹ لگانا شروع کیا کہ 24 گھنٹے بجلی نہیں دی جائے گی سندوں کو. عمران خان کے دور میں مل رہی تھی. جب 24 گھنٹے بجلی نہیں دیں گے آپ تو وہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر جس میں بوم آیا تھا عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ آرڈر کہاں سے پورے کرے گا؟ فیکٹریز کہاں سے اپنے ورکرز کے لیے کام چلائیں گی اور ان کو روزگار دیں گی؟ اور فیکٹری کا مالک بھی پریشان ہوگا. یہ تمام تر وہ حالات ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، ورنہ وہ اپنا سر زخمی کر لے گا. یہاں یہ لوگ ایک عام آدمی کی زندگی حرام کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.